अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 24 अप्रैल 2025 और जुमेरात के दिन की दोपहर है, जबकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर, मशरिक़ वस्ता और नॉर्थ अफ्रीका में अब 25 अप्रैल 2025 और जुमे की जो मॉर्निंग और सुबह है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान के दरमियान जो कैफ़ियत है जंग की सी, जो एक वॉर का क्राइसिस और टेंशन है, उसमें उस वक़्त मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो टोटली मिलिट्री डोमिनेटेड, जनरल डोमिनेटेड है, उसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी के जो एक दिन पहले के इक़दामात और ऐलानात थे, जो हिंदुस्तान की कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद वहाँ के फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने वो ऐलान किया, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड करने का फ़ैसला किया। अब पाकिस्तानी जनरल साहिबान ने उसका एक बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया है और वो सख्त जवाब देते देते उन्होंने 1972 की जो शिमला एग्रीमेंट है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, जो उस वक़्त की हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान में साइन हुआ था जुलाई 1972 में, 1971 की जंग के बाद, और उसके नतीजे में बांग्लादेश को पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल को एक फाइनल बॉर्डर के तौर पे माना गया था। उसमें ये भी था कि जो आपस के झगड़े हैं, जैसे कि कश्मीर है, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो अब बायलैटरल फोरम के ऊपर ही तय किए जाएंगे, उन्हें आप अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं ले जा सकते। इस सारी चीज़ का मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या बनती हैं, वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये हुई है कि जो जनरल बाजवा का जो डॉक्ट्राइन था 2016 का, जिसके नतीजे में रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ था 2022 का, इमरान खान की हुकूमत भी हटाई गई थी। वो जनरल बाजवा का डॉक्ट्राइन जो है, वो आज के इन फैसलों के बाद जो इस वक्त के हालात हैं बरसग़ीर में, वो तकरीबन तकरीबन आप समझें कि कोलैप्स हो गया। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशंस बनती हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही यह है कि अमेरिका और चीन के दरमियान में ट्रेड वॉर के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के इलेक्टेड पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी सूरत हाल खासी पतली हो गई है और वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से चीन जो है उनको इस मुसीबत में से निकाले, लेकिन चीनी जो है वो उनको इस मुसीबत में से नहीं निकाल रहे। ये मामला क्या है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इतनी बुरे स्पॉट में भी हैं और इतनी बुरी तरह से एम्बेरस हो रहे हैं, पूरी दुनिया उनका तमाशा देख रही है, अमेरिका के लोग भी देख रहे हैं, ज़राए ब्लॉग भी देख रहे हैं, और पूरे उनके एलाइज जो यूरोप में हैं, लातीनी अमेरिका के अंदर हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की दुर्गत जो चीनियों के हाथ बन रही है वो देख रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की इंटरनेशनल प्रेस्टीज में हर घंटे के बाद जो है वो कमी हो रही है। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन तमाम इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक मीनिंगफुल डिस्कोर्स के लिए, एक इन्फॉर्म्ड मीनिंगफुल डिस्कोर्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें शेयर करें, और हमारी महबूब इंटेलिजेंस एजेंसी जो मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ करती है इस चैनल की रीच को रोकने के लिए, किसी हद तक आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसका मदावा करने में कामयाब हमें मदद कर सकती हैं। अब हम चलते हैं इन सिचुएशन की तरफ। सबसे पहले सीधा हम चलें कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसका जो इजलास हुआ है थर्सडे को 24 अप्रैल को, जिसमें नरेंद्र मोदी को उन्होंने जवाब दिया बड़ा सख्त किस्म का। इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को नोट करें कि हिंदुस्तान में जो कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी CCS की मीटिंग हुई थी, वो टोटली सिविलियन थी, जिसमें पॉपुलरली इलेक्टेड पॉलिटिशियन थे जो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ और अपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के पॉपुलर जो उनके वहाँ के लीडर थे, उनकी वो मीटिंग थी। जबकि पाकिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, ये टोटली जनरल डोमिनेटेड थी। 5-6 सीनियर जनरल साहिबान यूनिफॉर्म पहन के वहाँ बैठे हुए थे, आर्मी चीफ, उनके इंटेलिजेंस के हेड, वहाँ पे एयर चीफ, नेवल चीफ वगैरह वगैरह, सो ऑन, सब वहाँ पे मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी। और इसमें ये भी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ जो पाकिस्तानी सिविलियन इंटरलोक्यूटर्स बैठे हुए थे इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जैसे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये सारे भी वो जो सामने उनके जनरल साहिबान बैठे हुए थे, ये उन्हीं के नॉमिनी हैं, बल्कि उन सब के भी नॉमिनी नहीं है, उनमें से एक ही जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है जनरल आसिम मुनीर साहब तमगा इम्तियाज़, ये सारे के सारे उन्हीं के सेलेक्टेड सिविलियन काउंटर पार्ट्स हैं। यानी हिंदुस्तान की तरफ से जो एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडरशिप है, वो इस टेंशन में, जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, उसमें वो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ वो सफ आ रहा है। यानी एक तरफ इंडिया की इलेक्टेड लीडरशिप है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन एसेंडेंसी और सुप्रीमेसी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक वर्द वाहिद है, आर्मी चीफ, जिसने अपने गिर्द अपनी एक कैबिनेट बिठाई हुई है, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर भी है, जिसमें एक डिफेंस मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी है, बाकी सब लोग भी उसने खुद ही अपने साथ बैठाए हुए हैं। तो ये एक 1% शो है जो पाकिस्तान की साइड से हो रहा है। जो डिसीजन किए गए हैं वो बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान के डिसीजंस का टिट फॉर टैट किस्म का जवाब है।
یہ واہگہ بارڈر اگر ہندوستان نے بند کیا تھا تو پاکستان نے بھی بند کر دیا ہے. نیول ایئر اینڈ ملٹری اٹیچرز جو ہیں آرمی اٹیچرز ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, وہ بھی ہندوستان کا جواب دے رہے ہیں. پھر ویزاز ہندوستان نے کہا تھا کہ جو ساک ریلیٹڈ ویزاز ہیں وہ 48 گھنٹوں میں چلے جائیں, دوسرے ویزاز ہیں وہ بھی چلے جائیں. انہوں نے بھی ویزاز کے حوالے سے اسی قسم کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. ایکسیپشن انہوں نے ایک کریٹ کی ہے, اور وہ ایکسیپشن انہوں نے اپنی بڑی ایک سافٹ پاکستانی سائڈ سے دکھائی کہ یہ سافٹنس سکھ پلگرمز اور یاتریوں کے لیے جو 1974 کا ہندوستان پاکستان کا ایک جو پروٹوکول ہے اس کے تحت آتے ہیں, ان کے لیے نرمی رکھی گئی ہے کہ نہیں باقی لوگ چلے جائیں, آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے, آپ اپنی مرضی سے جائیں. ایڈیشنل چیز یہ کی گئی ہے کہ جو ایئر کوریڈور ہے پاکستان کے اوپر سے, جو ہندوستان باؤنڈ یا ہندوستان سے اوریجنیٹ کرنے والی ایئر لائنز ہیں, ان کو پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی ممانعت جو ہے وہ کر دی گئی. جو اس میں ٹرمز استعمال کی گئی ہیں وہ ہیں انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس. اب یہ کلیئر نہیں ہے, اس میں نے لوگوں سے بات کی, کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ اس میں کون کون سی ایئر لائنز اس میں ہٹ ہوں گی, بیکاز پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کرتے ہوئے بہت بڑی تعداد میں مڈل ایسٹ سے اوریجنیٹ ہونے والی فلائٹس. ذہن میں رکھیں کہ جو 3 بڑی دنیا کی ایئر لائنز ہیں, جس میں ایمریٹس ہے, جس میں اتحاد ہے, جس میں قطر ہے, یہ ان کے ہب جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں, اور ان ہب سے جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے نارتھ امریکہ سے, یورپ سے, وہ ساری کی ساری پاکستان کے اوپر سے گزر کے ہندوستان جاتی ہے, ان کو یہ روٹ شارٹ پڑتا ہے. اسی طرح سے ایسٹ ایشیا سے جو تھائی ایئر لائن آتی ہے, جو یورپ سے برطانیہ سے بھی آتی ہیں, وہ سب پاکستان کے اوپر سے گزرتی ہیں. تو اب یہ کس کس ایئر لائن کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک سیکیورٹی پریکاشن ہے, بیکاز پاکستان کو خطرہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ان کے اوپر ایئر اٹیک ہو سکتا ہے. میں اس کی ٹیکنیکلٹی سے واقف نہیں ہوں, البتہ مجھے لوگ یہ بتایا ہے بعض ایکسپرٹس نے کہ اس کا ہندوستان کو تو نقصان ہوگا ہی, ان دا سینس کی جو ایئر لائنز آئیں گی ان کو ایک لمبا روٹ اختیار کرنا پڑے گا سمندر کے اوپر سے, لیکن اس کا پاکستان کو فائنینشیل نقصان ہندوستان سے زیادہ ہوگا, بیکاز ہر وہ ایئر لائن جو پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کر کے ہندوستان کی طرف جاتی ہے یا ہندوستان سے اٹھ کے پاکستان کی ایئر اسپیس کراس کرتی ہے, وہ ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے کمیشن یا فی جو ہے وہ پاکستان کو دیتی ہے. اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈالر یعنی سٹاروڈ ہے, اس میں اتنی کمی ہندوستان کو تو خاص فرق نہیں پڑے گا, پاکستان کو اس کا زیادہ فرق جو ہے وہ پڑے گا. جو اس میں سینسیشنل چیز انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے 1972 کا جولائی 1972 کا جو شملہ ایگریمنٹ اور ایکارڈ تھا اسے انہوں نے فوری طور پہ ٹرمینیٹ کر دیا ہے, یہ کہہ کے کہ جب تک ہندوستان کراس بارڈر ٹیررزم اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم ختم نہیں کرے گا, پاکستان کے اندر مداخلت بند نہیں کرے گا, انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال نہیں کرے گا, اتنی دیر تک جو شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹڈ رہے گا. اب شملہ ایگریمنٹ کیا ہے, 1972 میں جب جنگ ہوئی 1971 کی, جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا, تو یہ ایگریمنٹ جولائی کا اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان ہندوستان پاکستان کے درمیان جو وار کی ہاسٹیلٹیز تھیں اور اس کے جو کانسیکوینسز تھے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا, جس کو ذوالفقار علی بھٹو کی ڈپلومیسی کی بہت بڑی کامیابی جو ہے بتایا جاتا تھا. اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی ریکگنیشن کی راہ ہموار ہوئی. اس کے نتیجے میں جو پرووربیل پریزنر ریٹرن ہوئے, جو 93,000 کا فگر ہے, وہ اصل میں تو سارے پاکستانی فوجی نہیں تھے, غالباً اس میں 50-55 ہزار پاکستانی فوجی ہوں گے, باقی اس میں بہت سے سویلین اداروں کے لوگ بھی تھے, سویلینز بھی تھے. بہرحال وہ ریٹرن بھی اس کے نتیجے میں ہوا, اور 13,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کی ویسٹ پاکستان کی ٹیریٹری ہندوستان کے قبضے میں تھی. یہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں, وہ بھی ہندوستان نے واپس کی شملہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں. کچھ انہوں نے اسٹریٹجک امپورٹنس کی ہائٹس اور مختلف درے اور جگہیں جو ہیں وہ ہندوستان نے رکھ لی تھیں. ایڈیشنل اس میں چیز یہ تھی کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا, اس میں یہ لکھا گیا, جس میں دونوں کی سائڈس کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے, کہ جتنے بھی جو ڈسپیوٹس ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ بائیلیٹرل فورم پہ ڈیسائیڈ کیے جائیں گے. یعنی ہندوستان نے اس کی انٹرپریٹیشن کی کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پاکستان لے کر نہیں جائے گا. اسی طرح سے جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو ایک فائنل بارڈر کے طور پہ مان لیا گیا, اور اس میں لکھا گیا کہ جو بھی ڈس ایگریمنٹس ہوں گی یا اپنی یونیلیٹرل انٹرپریٹیشنز ہیں ان کو قطع نظر اس کے اس لائن آف کنٹرول کی حیثیت کو اور اس کی پوزیشن کو چینج کرنے کی کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ کوشش نہیں کرے گی. سو بائی اینڈ لارج اس ایگریمنٹ نے ہولڈ کیا. حالانکہ سیاچین میں ہندوستان نے اس میں ایک جو کمی تھی شملہ ایکارڈ کی ڈیفینیشن کے اندر یا اس کی باؤنڈریز کے اندر, اس کو استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ لائن اس سے آگے ختم ہو جاتی ہے, تو انہوں نے اس کے آگے جا کے لائن چینج کر لی, اور سیاچین پہ جو میگدوت آپریشن ہے 1984 کا اس کے تحت انہوں نے قبضہ کر لیا. بٹ بائی اینڈ لارج شملہ ایگریمنٹ نے ہولڈ کیا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے جو پاکستان نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا, اور اس میں کس قسم کی بہادری جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. پاکستانی میڈیا میں اس وقت بہت بہادری کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو کیا پاکستان کشمیر اب یہ سمجھتا ہے کہ ہم چونکہ شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہم باؤنڈ نہیں رہے؟ پہلے بھی پاکستان نے یہ مانا ہی نہیں کہ ہم باؤنڈ ہیں. وہ تو یہ کہتے تھے کہ شملہ ایگریمنٹ کی انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ ہم باؤنڈ نہیں ہیں اس سے, اور ہم انٹرنیشنل فورا پہ جا سکتے ہیں. تو کیا اب پاکستان کشمیر کو یونائٹڈ نیشن یا انٹرنیشنل فورا پہ لے جا کے ایجیٹیٹ کرے گا؟ کیا یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے
یا یہ کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو اب ہم فائنل بارڈر نہیں مانتے اور ہم آزاد ہو گئے ہیں اور ہم اس بارڈر کو وائلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم کشمیر کو فتح کرنے کی کوشش جو ہے کر سکتے ہیں، دوسری طرف جا کے ہم کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اصل میں اس کا جو نیگیٹو امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لائن آف کنٹرول کو فائنل بارڈر نہیں مانتے تو پھر ہندوستانی بھی نہیں مانتے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر اور جی بی جو ہیں گلگت بلتستان کے لیے خطرات میں ہم نے اضافہ کر دیا، خود سے ہی ہم نے اضافہ کر دیا، چونکہ ہم عقل مند بہت زیادہ ہیں تو ہم نے خود سے اضافہ کر دیا۔ اور پاکستان میں تو ظاہر ہے ایک خاص قسم کی ہر چیز کی تشریح کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جی بی جو ہے وہ بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو کنگڈم تھی، جو اسٹیٹ تھی جموں اینڈ کشمیر کی، اسی کا گلگت بلتستان بھی حصہ تھا۔ گو کہ 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ناردرن ایریاز میں شامل کر دیا اور اسے آزاد کشمیر سے الگ کر دیا۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جموں کشمیر کا مقبوضہ جموں کشمیر کی تقریباً بہت زیادہ ٹیریٹری ہندوستان کے پاس ہے۔ جو اس وقت ٹیریٹری تھی وہ میرا خیال ہے 84,000 اسکوائر میل کی ٹیریٹری تھی، اور اس میں سے 50,000 سم تھنگ ہندوستان کے پاس تھی اور تقریباً 31,000 پاکستان کے پاس آئی تھی، کیونکہ اس میں 26,000 جو ہے اسکوائر کلومیٹر وہ ناردرن ایریاز میں چلے گئے جس میں گلگت بلتستان بارہ ہے، اور اس میں سے 4 ساڑھے 4 5,000 جو ہے وہ آزاد کشمیر کے پاس ہے، لیکن وہ آزاد کشمیر کو سمبولک طور پہ وہ ٹیریٹری دی گئی تھی۔ تو اب اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر بہت سے کامنٹ کریں۔ مزید یہ کیا گیا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ کراچی میں مختلف اور شہروں میں آزاد کشمیر میں 250 200 300 بندے لے کے جلوس نکالے گئے ہیں، نریندر مودی کے خلاف نعرے مارے گئے ہیں، اور انڈس واٹر ٹریٹی جو پانی کا حق ہے پاکستان کا، جو بالکل جینون حق ہے پاکستان کا، ہسٹوریکلی بھی مطلب سویلائزیشنل حق ہے، اس کے حوالے سے بہت نعرے مارے گئے ہیں کہ یہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اور نریندر مودی ہائے ہائے وغیرہ وغیرہ ٹھا ٹھا جو ہوتی ہے۔ اور ریٹائرڈ امبیسڈرز جو ہیں ان سے اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہیں جنہوں نے پاکستانی اخبارات کو انٹرویو دے کے ٹی وی چینلز پہ کہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہندوستان یونیلیٹرلی ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ٹریٹی کے اندر اس کو بالکل کلیئر کر دیا گیا تھا کہ اس ٹریٹی کو کوئی اور ٹریٹی جو ہے وہ ریپلیس کر سکتی ہے، اور اس کی اس طرح سے یونیلیٹرل جو ایبروگیشن ہے، یہ ٹرمینیشن ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے۔ اس حد تک تو بات خیر بالکل صحیح ہے، اور سجیشنز یہ بھی دی گئی ہیں بعض ایکیڈیمکس کی طرف سے پاکستانی اخبارات میں چھپ رہی ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ہیگ کے اندر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ICJ جسے ورلڈ کورٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پاکستان چلا جائے ہندوستان کے خلاف۔ اور ویسے بھی جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی 1960 کی، یہ تو پاکستان کے لوور ریپیرین کے رائٹس جو ہیں اس میں جو ہے سیکریفائس کر دیے گئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کوئی بہتر ٹریٹی یہاں سے مل جائے۔ اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ یہاں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ جس قسم کا مخصوص ایک ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن آج کل حالات بہت ہی زیادہ برے ہیں، تو وہاں پہ پاکستان میں ایک فینٹیسی ورلڈ جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے، جسے آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بد نصیب ان ڈیموکریٹک نان اسلامک نان ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان۔ لیکن ایک نئی ٹرم میں آپ کو دیتا ہوں، پاکستان کی جو فینٹیسی ورلڈ ہے اس کو بچوں کی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچوں کی دنیا میں پڑھا کرتا تھا، میں دوسری تیسری جماعت میں تھا، اس کے بعد میں نے تعلیم و تربیت پڑھنا شروع کیا، پھر وہ بھی چھوڑ دیا چوتھی جماعت کے بعد۔ لیکن پاکستان کا سارا میڈیا جو ہے وہ بائی اینڈ لارج بچوں کی دنیا میں رہتا ہے، اور اسی قسم کی وہاں پہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر ہندوستان ہمارا پانی روکے گا تو ہم PF کے جہاز جا کے ہندوستان کے ڈیم اڑا دیں گے اور پانی ہم اپنا آزاد کروا لیں گے، کیونکہ پانی پہ ہمارا حق ہے۔ پریکٹیکلی سچویشن کیا ہے کہ جب آپ جائیں گے ہیگ میں، کسی اور فورم میں جائیں گے، شملہ ایگریمنٹ ختم کر دیں گے، کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے کسی بھی انٹرنیشنل فورم اور انسٹیٹیوشن یا دنیا کی طاقتوں کے سامنے اپنا کیس آرگیو کرنے کی ہندوستان کے مقابلے میں وہ بہت ہی زیادہ ویک ہے۔ نہ پاکستان کے پاس انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے، نہ پاکستان کے پاس لیگل ایکسپرٹس اپنے ایسے ہیں، نہ کوئی پاکستان کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ دنیا کی بہترین لا فارمز کو انگیج کر سکیں، نہ کوئی پاکستان کی اس طرح کی کنیکٹیوٹی ہے۔ اور اس میں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کا جو کولیپس ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز ابھی تک گزشتہ 3 برس سے ہم سب کی جو یہ بجا رہے ہیں مسلسل، اور عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پہ مشکلات کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اور ان کو کوئی خاص انٹرنیشنل اس کا ریئیکشن رسپانس نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے اقدامات کو ٹیسٹ سپورٹ پرووائڈ کر رہی تھی۔ اب آگے وہ اس کو کرے گی کہ نہیں کرے گی، بیکاز ان کے ذہن میں ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ تھی کہ جو ان پاپولر ملٹری رجیم ہے وہ بہتر ہے عمران خان جیسے پاپولر نیشنلسٹ لیڈر کے مقابلے میں، بیکاز ہندوستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور BJP جو ہے وہ عمران خان سے بھی بہت زیادہ خار کھاتی ہے، وہ اس کو پسند بالکل عمران خان کو نہیں کرتے، بیکاز عمران خان ایک اوورٹلی نیشنلسٹ ہیں۔ اب یہ اس اسٹیج کے اوپر جبکہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پاکستانی جرنیل صاحبان کا پھڈا پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر یہ پھڈا چلنا ہے، تو جو ساری ان کو ایک انٹرنیشنل تھوڑی سی سپیس مل رہی تھی، بیکاز کہ انٹرنیشنل سپیس میں لوگ اور ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف تھے، وہ سپیس ان کی شرنک کر جائے گی، لیکن ان کو ابھی ٹھیک طرح سے اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ فائنل اس کا حل تو سپیس تو پاکستان کو ملے گی کوئی نہیں، ہیگ میں جائیں، یونائٹڈ نیشن میں جائیں تو یہ اپنی کسی خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں،
اس کا فائنل ڈراپ سین کیا ہوگا جو اس وقت انہوں نے پھڈا بلڈ اپ کر لیا انڈیا کے ساتھ؟ یہ آپ اپنی ڈائری کھولیں، اس میں لکھیں کہ موہت پیرزادہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فائنل ڈراپ سین کیا ہوگا، اور بڑا سیڈ قسم کا اس کا انجام ہوگا، اداس قسم کا، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو نہیں سمجھایا جائے گا، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ انجام اس کا کیا ہوگا۔ وہ انجام یہ ہوگا کہ پاکستان کے جرنیل صاحبان اور ان کی جو پراکسیز ہیں جو کوئی بھی ہوں گی، وہ ناک رگڑیں گے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، نریندر مودی سے معافی مانگیں گے اور انہیں کہیں گے کہ بھائی بہت ہو گئی ہے، یہ پلیز ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی وغیرہ کا جو ہے نا اس پہ ہاتھ کھلا رکھیں، آپ نے کچھ اور کرنا ہے کوئی تھوڑا بہت وہ کر لیں ہمارے ساتھ، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی ہماری آپ ریزیوم کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور لیکن یہ اتنا اس میں کئی مہینے چونکہ لگ جائیں گے، تو پاکستان کے لوگ بیچارے پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو بیوقوف رکھا جائے، بیوقوف بنایا جائے، اس لیے اس وقت تک کہ کوئی اور کہانی انوینٹ کر لیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن حل اس کا یہی ہونا ہے کہ انہوں نے ناک رگڑنے اور انہوں نے معافی مانگنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حل جو ہے وہ نہیں نکلے گا۔ بٹ اب یہاں پہ بھی اگر بات ختم ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ صورتحال تھوڑی زیادہ خطرناک ہے، بیکاز ناٹ از دیٹ از ناٹ دی اینڈ، بیکاز میں نے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں جو زیادہ انفارمڈ قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتے، ان سے میں نے بات کی ہے، امریکہ میں بھی کی ہے، اور مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ہندوستان نے مسکولر ایکشن کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ مسکولر ایکشن کیا شکل اختیار کرے گا یہ کلیئر نہیں ہے۔ نریندر مودی نے بہار کی اسٹیٹ پہ 24 اپریل کو ایک پبلک ریلی سے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے جو ڈیزائنرز ہیں، ان کے جو ڈیوائز کرنے والے ہیں ان پلانس کو، چونکہ ان کی اردو ہندی میں ان کی تقریر ہے تو اس کی انگریزی میں ٹرانسلیشن میں نے پڑھی ہے، تو ان کے جو بیکرز ہیں، بنانے والے ہیں، ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، شناخت کریں گے، ان کو ٹریک کریں گے، ان تک پہنچیں گے کہ یہ کہاں ہیں، کہ پیچھے جائیں گے، اور ہم ان کو پنش کریں گے دنیا کے آخری کونے تک، یعنی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے جو بھی میں نے انگریزی میں پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے بہار میں؟ انہوں نے کہا جو لٹل لینڈ دیٹ از اویلیبل ٹو دیم۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو ان کی لٹل لینڈ ان کو اویلیبل ہے وہ ہم نے ڈیمولش کر دینا ہے۔ اب اس لٹل لینڈ کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پاس پولیٹیکل سپیس ہے، انٹرنیشنل یا پولیٹیکل سپیس ہے، اسے ہم ختم کر دیں گے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے؟ یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی فزیکل سپیس ہم ابالش کر دیں گے؟ خدا بہتر جانتا ہے کہ اسٹیج پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بیکاز گزشتہ 24 گھنٹوں سے کیبنٹ کمیٹی فار سیکیورٹی کے اجلاس کے بعد سے ہندوستان میں بہت سے لوگوں کو جو امپورٹنٹ ہیں انہیں یہ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ پبلک اسٹیٹمنٹ جا کے اس کے بارے میں نہ دیں، یعنی ان کو منع کر دیا گیا ہے جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ حال ہی میں مختلف امپورٹنٹ پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو ایک طرح سے ایڈوائز کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ سوچ وہاں پہ کیا ہے، لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے جو میں نے لوگوں سے بات کی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پولیٹیکل ایکشن ہے یہ تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے اگلے چند ہفتوں میں ایک مسکولر ایکشن کرنا ہے۔ اب وہ مسکولر ایکشن کیا ایک روایتی قسم کی سرجیکل اسٹرائک ہوگی ایل ای ٹی کے تعاقب میں پنجاب کے کسی حصے میں، یا یہ کوئی ملٹری موبلائزیشن ہوگی، یا کوئی ملٹری نیچر کا یہ اقدام ہوگا، یہ اس سٹیج کے اوپر کلیئر نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے، بیکاز نریندر مودی کو بہت بری طرح سے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے بیکاز آف دی پہلگام ٹیررزم، اور اس کو انہوں نے پاپولر لیول پہ ریسپونڈ کرنا ہے۔ اس پاپولر لیول پہ ریسپونڈ کرنے کے بعد پھر پاکستان کی سائڈ سے کیا کیا جائے گا؟ کوئی مزید ایک کاسمیٹک قسم کی چیز کی جائے گی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، فالو کرنی پڑیں گی۔ پرابلم ہمارے سامنے کیا ہے؟ پرابلم ہمارے سامنے یہ ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی آئرن ول یا ڈٹرمنیشن شو کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، خود اپنی پالیٹکس کے حوالے سے۔ اس کی 3 ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بابری مسجد کی جگہ رام جنم بھومی مندر تعمیر کریں گے، وہ انہوں نے تعمیر کر کے دکھا دیا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑا ان ایتھیکل تھا، اس کی پولیٹیکل ایک امپلیکیشنز بھی تھیں، لیکن انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیں گے، وہ انہوں نے ختم کر دیا، میرے حساب سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت پیچیدگیاں پیدا ہوئیں ہندوستان پاکستان کے درمیان۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی جو ہے پاکستان کی، اس کے بڑا سخت اس کو ریسپونڈ کریں گے، اور 2016 سے انہوں نے پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائکس کرنی شروع کر دیں، 2 دفعہ وہ کر چکے ہیں، اور ہم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ کریں گے، لیکن انہیں وہ کر کے دکھا دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ چونکہ پچھلی والی چیزیں پھر وہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب وہ کوئی مختلف چیز جو ہے وہ کریں گے، اور ہمیں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں باجوہ ڈاکٹرائن کی ریورسل کو ایکسپلین کروں کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں کوئکلی تھوڑا سا انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ٹرمینیٹ کر دیا ہندوستان نے، اس کی امپلیکیشنز میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر تو اینکرز اور مختلف لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارا پانی بند کیا، چونکہ بوند بوند پہ ہمارا حق ہے، تو ہم ہمارے جہاز جائیں گے ان پاکستان ایئر فورس کے، اور ہم ہندوستان کا باگلیار یا کشن گنگا یا ڈیم شیم اڑا دیں گے، اور اپنا پانی جو ہے ہم آزاد کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کی دنیا میں اس قسم کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل سچویشن جو ہے وہ خاصی سومبر قسم کی ہے اور سنجیدہ خاصی گمبھیر قسم کی ہے۔
اور ڈان کے اندر ایک پاکستانی اوریجن اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ٹفٹ یونیورسٹی میں، جناب حسن فرقان خان، ان کا ایک بہت ہی ویل ریسرچ ویل آرگیوڈ پیس چھپا ہے اس حوالے سے. وہ میں اب دکھا نہیں سکتا اس وقت آپ کو، لیکن آپ ڈان پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا. پروفیسر حسن، ڈاکٹر حسن یہ کہتے ہیں کہ امیجیٹ طور پہ ابھی جو اس وقت ہمارے سامنے سیزن ہے، اسٹارٹنگ فرام مئی سے لے کے اگست سپٹمبر تک، تو ہندوستان کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی کو بہت بڑے طریقے سے روک سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 3 دریا ہیں، جس میں انڈس ہے، جس میں چناب ہے، اور جس کے اندر جہلم ہے، اس میں چناب اور انڈس میں واٹر فلوز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہندوستان کے پاس یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ان کے پاس کوئی اس وقت جو ڈیم ہیں وہ رن آف دا ریور ڈیمز ہیں، کشن گنگا بگلیا بڑے ڈیم ہیں، رن آف دا ریور ہیں. تو وہ اگر روکنا بھی چاہیں تو پانی کو نہیں روک سکتے. ویسے بھی اگر آپ سڈنلی پانی کو روکیں گے اور آپ کے پاس پراپر میکینزم اس کا نہیں ہے، تو اپر ریپیرین ایریاز کے اندر بھی ان ایکسپیکٹڈ فلڈنگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے ہائیڈرولوجیکل قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کل کو ڈیم بنانا بھی شروع کرتا ہے فوری طور پہ، تو ایسے بڑے ڈیم جو واٹر ریزروائر ہیں، ان کو بنانے کے لیے کئی کئی برس چاہیے. مطلب بہت تیزی سے بھی آپ بنائیں گے تو 5-6 سال آپ کو لگتے ہیں. کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح جو ڈائیورژن ہے، چونکہ پانی گریوٹی کے تحت فلو کرتا ہے، نیچے کی طرف فلو کرتا ہے اوپر سے، تو اس کو ڈائیورٹ کرنا جو ہے وہ ہندوستان کے لیے خاصا ایکسپینسو ہے اگر اس کو اور ایریاز کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیں پانی کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی آسان زندگی ہے اس کے آگے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، بیکاز لانگ رن میں اگر صرف ہندوستان پانی کا چھوڑنا جو ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی ڈیلیز کر دے، خاص کر کے اس سیزن کے اندر جو سپٹمبر کے بعد شروع ہوتا ہے، جب پانی کم ہوتا ہے، تو پانی کی ڈیلیز کر دے، پانی کا ڈیٹا شیئر نہ کرے، یا غلط وقت پہ پانی آنے دے، فلڈنگ آنے دے، تو پاکستان کے لیے تباہی ہی تباہی ہے. پاکستان کی کراپس کے لیے، پاکستان کے ایگریکلچر کے لیے. پاکستان میں یہ جو کراپ، اگر آپ کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ ہوگا پانی آنے کا، تو پاکستان کی کراپ سوئنگ کا جو سیزن ہے وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوگا، اور بہت پیچیدگیاں پاکستان کی اکانومی کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایڈیشنلی پاکستان کی جو الیکٹرک پاور جنریشن ہے وہ کہ بہت حد تک شفٹ ہو گئی ہے ٹو دی آئل ڈپینڈنٹ سورسز کے اوپر، لیکن ابھی بھی تقریباً 33% سے 35%، ایک تہائی جو ہے وہ پانی کے اوپر سے ہی آتی ہے، جو ان دریاؤں کا پانی ہے، تربیلا سے، منگلا سے. اور اس کے لیے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی اگر ہندوستان اس کے ساتھ انٹرفیئر کرے گا. آؤٹ کم اس کا کیا نکلے گا، ونس اگین نریندر مودی کی ڈٹرمنیشن کے اوپر ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ اس اسٹریٹجی کو کنٹینیو کریں گے، کتنے مہینے کنٹینیو کریں گے، یہ سال کنٹینیو کریں گے. اور معافی ان کو کیسے دیں گے، پاکستان کے جنرل صاحبان کو معافی تو یہ مانگیں گے بہت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ کے تھرو مانگیں گے، برٹن کے تھرو مانگیں گے، ورلڈ بینک کے تھرو مانگیں گے. آپ کو نہیں بتائیں گے، پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہوگی سب کو، لیکن معافی یہ مانگیں گے. یہ ہے ساری کہانی ان کی. تو مسکولر ایکشن بھی ہے کہ مسکولر ایکشن بھی ہونا ہے، اور یہ جو مسکولر ایکشن ہونا ہے اس کو یہ کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ کوئی کاروائی ڈالیں گے اس کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے ریسپونڈ بھی کر دیا. اب اصل کوشچن کی طرف آ جائیں، جس کا تعلق ہے ریورسل آف دا باجوہ ڈاکٹرائن. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے جس وقت ہمارے سامنے ہے؟ یہ باجوہ ڈاکٹرائن کا ریورسل ہو گیا. باجوہ ڈاکٹرائن کے ریورسل کا مطلب کیا ہے؟ میں نے انفارم لوگوں سے بات کی اس حوالے سے، ٹھیک، اور وہ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ 2 قسم کے پوائنٹس اس میں ایک امپورٹنٹ ہے. ایک کا تعلق جنرل عاصم منیر سے ہے، پاکستان کے آرمی چیف، اور دوسرے کا تعلق بلوچستان سے. باجوہ ڈاکٹرائن جو تھا 2016 میں جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے، تو رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ روسی میں ایک آرٹیکل چھپایا گیا ہوگا برٹش اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہیں گے. ان کا ڈاکٹرائن یہ ہے کہ ویسٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، انڈیا کے ساتھ ٹینشنز کم ہونی چاہیے. چین کا اس میں زیادہ اس وقت ذکر نہیں تھا، لیکن سبسیکوئنٹلی باجوہ ڈاکٹرائن کے 3 پہلو یا آسپیکٹ ہمارے سامنے آئے. ایک یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ٹینشنز میں کمی ہو اور دوستی ہو. چین کے اوپر ریلائنس جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. چائنیز ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، ان کی ٹیکنالوجی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. اور ویسٹ سے چونکہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے، ملٹری اینڈ ادروائز، تو ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا اہیہ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ہمارا جو ہیومن ریلیشن شپ ہے، ٹریڈ کا ریلیشن شپ ہے، کامرس کا ریلیشن شپ ہے، ایجوکیشنل سائنٹیفک ایکسچینجز ریلیشن شپ ہے، ہمارے ڈائسپورا کا ریلیشن شپ ہے، وہ بھی ویسٹ کے ساتھ ہے. تو ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. اب بتانے والے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کبھی بھی اس ارینجمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے. گو کہ جب وہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے اس ایکارڈ کو، جو جنرل باجوہ کا ڈاکٹرائن تھا، اسے انہوں نے کنٹینیو کیا، انہوں نے فیتھفلی طور پہ اس کو فالو کیا. لیکن انڈین سورسز کا کہنا ہے کہ جب پلوامہ میں حملہ ہوا تھا 14 فروری 2019 میں،
तो वो भी उस वक़्त भी DGISI जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर थे, और जनरल आसिम मुनीर ने ग़ालिबन कोई मतलब जो भी वो कुछ करना चाहते थे पुलवामा में, छोटा-मोटा कुछ करना चाहते थे 4-10 सिपाहियों को खड़काने का। लेकिन जो एक्चुअल वारदात हो गई वो बहुत बड़ी हो गई, उसमें 38 या 40 इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए, और मामला जो था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और उसमें एक वॉर सिचुएशन जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में डेवलप कर गई। अब जनरल मुनीर को जब रिमूव किया गया, आसिम मुनीर को जून 2019 में, तो हिंदुस्तानी एनालिसिस उस वक्त शुरू में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये था कि शायद उनको इसलिए हटाया गया कि वो पुलवामा के लिए ज़िम्मेदार थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा किया। लेकिन बाद में हिंदुस्तानियों को पता चला कि नहीं, वो और मामला थे जिसकी वजह से उनको हटाया गया। अब ये है जो ये सोर्सेज समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, अ, वो दो इसकी वजूहत हैं। एक तो जनरल आसिम, जो कुछ हुआ है अभी पहलगाम में, एक तो जनरल आसिम मुनीर चूँकि इंतहाई अनपॉपुलर हैं, और उनको ये बात समझ आ गई है कि पॉपुलैरिटी हासिल करने का एक ही सिर्फ तरीका है कि हिंदुस्तान के साथ टेंशन्स जो हैं हमें किसी तरह से अगर हम पैदा करें और वो टेंशन्स चलें और एक वॉर सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाए, तो उससे वो समझते हैं कि उनको, ये फ़ौज को ख़ास करके, उनको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। और अफ़गानिस्तान के आइडिया से कि दुश्मन का जो है उससे वो टॉय करते रहे हैं, लेकिन अब उनको पता चला है कि अफ़गानिस्तान के साथ जंग अनपॉपुलर है, इसका कोई, इसको सेल करना, इट्स अ हार्ड सेल, ये बिक नहीं रही है और इससे कोई ख़ास फ़ायदे हासिल नहीं हो रहे। सो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशनशिप जो है, दे आर बैक टू द स्क्वायर वन। अच्छा, यानी जो पंजाबी में कहते हैं ना, जिथों दी खोती उथे आन खलोती, यानी बाजवा डॉक्ट्रिन जो सारा का सारा आपको अब कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा इसका पहलू का ताल्लुक बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान में अगस्त में 2024 में 25 अगस्त मेरा ख़्याल है, बुख्ती साहब की जो एनिवर्सरी थी, नवाब अकबर खान बुख्ती की, उस पे जो BLA ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवान और अफसर जो हैं वो जहाँ बहक हुए। वो ज़ाहिर है कि ऐसे हमले पाकिस्तानी मिलिट्री बिल्कुल करेक्टली एनालाइज़ करती है कि एक्टिव मदद उनको हिंदुस्तान की साइड से मिली, उसके बगैर वो हो नहीं सकता था। पर जिस तरह से उन्होंने बहुत ही दीदा दलेरी से जाफ़र एक्सप्रेस को उन्होंने हाईजैक कर लिया, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ पाकिस्तान का, बड़ी एम्बैरेसमेंट भी हुई। तो ये सब चीज़ें एक्टिव हिंदुस्तानी मदद के बगैर नहीं हो सकती। और इससे पहले अब पाकिस्तानी मिलिट्री ने मैसेज ये दिया है पहलगाम में, अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस जो मुझे बताया गया है, कि हमने 6 साल हाथ रोक के रखा, हमने इलेक्शन भी होने दिए, आपको गवर्नमेंट भी बनाने दी, लेकिन आप जो कुछ बलूचिस्तान में कर रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है। तो हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया गया है कि भाई, हम भी, ऐसा नहीं है कि हमारे दांत बिल्कुल नहीं है, वी ऑल्सो हैव टीथ, हम भी आपको करके दिखा सकते हैं। अब ये ब्रिंक्समैनशिप जो है ये कितनी इनको फ़ायदेमंद साबित होगी, ये भी आने वाला वक्त साबित करेगा। मेरा ख्याल है खासी डेंजरस ब्रिंक्समैनशिप इन्होंने इस स्टेज पे की है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन हेल्प के साथ ही BLA ऑपरेट करती है। लेकिन दिस इज़ बियॉन्ड दिस वीलॉग, ये फिर हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे। अब इसकी इम्प्लीकेशंस सारी चीज़ की क्या है कि अगर हम वापस उधर ही आ गए हैं जहाँ पहले थे। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है चीन के हवाले से। अक्सर आप लोगों के ज़हनों में सवाल उठा कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों से जिस तरह से पाकिस्तान में चीन के इंटरेस्ट को बेट्रे किया गया है, तो चीनी इतनी पेशेंस से इनको उन्होंने $14 बिलियन भी बार-बार दे देते हैं, रोल कर देते हैं, इनको बिज़नेस फैसिलिटेशन भी दी हुई है, बैंक कैश एसेट्स भी रखे हुए हैं, इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? बिकॉज़ चाइनीज़, जैसे कि मैंने आपको कई दफ़ा बताया, अगर आप चाइनीज़ हिस्ट्री और उनकी पॉलिटिक्स पढ़ें, तो वो हर चीज़ का एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, और लॉन्ग टर्म व्यू ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं ही क्या? पाकिस्तानी नेशन स्टेट, किसी भी नेशन स्टेट की अल्टीमेटली ऑप्शंस जो हैं वो डिटरमिन करती हैं उसके जोग्राफिया से और उसकी हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री और कल्चर और जोग्राफिया को देखें तो अल्टीमेटली चाइना के ऊपर पाकिस्तान को रिलाय करना पड़ेगा, और वेस्ट उसके साथ बहुत उसका स्टडी रिलेशनशिप जो है वो नहीं चल सकता, और पाकिस्तान हिंदुस्तान की टेंशन्स भी रहेंगी। अब ये सारी की सारी जो रिवर्सल हुआ है बाजवा डॉक्ट्राइन का, जिसको भी ज़ाहिर है कहीं किसी ने लिख के एडमिट नहीं किया, मैं आपके सामने पहला हूँ जो इसको एक क्लेम कर रहा हूँ कि इसका डॉक्ट्राइन जो कोलैप्स कर रहा है, इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या होती हैं। इसमें जो इमरान खान का रिजीम चेंज किया गया था वो बेसिकली बाजवा डॉक्ट्राइन के अंदर ही किया गया था, बिकॉज इमरान खान वाज फॉर टू नेशनलिस्ट। इमरान खान को सेल किया गया कि इमरान खान इस्लामिस्ट है, फॉर टू नेशनलिस्ट है, इररिस्पॉन्सिबल है। बाकी अंदर की चीज़ें तो पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए थी ना। इंटरनेशनली क्या बताया गया कि भाई इमरान खान इररिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है, जो एक लार्जर विजन रीजन में चाहिए उसमें इमरान खान प्ले नहीं करता, और इस पर ज़ाहिर है कि न्यू दिल्ली का भी टैसिट अप्रूवल था। अब इस स्टेज पे ये ऐन मुमकिन है कि अगर हिंदुस्तान के साथ टेंशन्स बढ़ें तो जनरल साहिबान खुद चाहेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, और अंडरस्टैंडिंग भी यही होगी कि इमरान खान जब निकलेंगे बाहर तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन्स में पाकिस्तान की फ़ौज के हक़ में वो खड़े होंगे, वो कहेंगे फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हिंदुस्तान को हमें फेयर डील देनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन, इट्स कंटिंजेंट अपॉन कि ये टेंशन्स जो हैं वो कैसे आगे बढ़ती हैं, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर कितना दबाव जो है वो बढ़ाती है आने वाले दिनों में, ये उससे ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होगी न्यू दिल्ली को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गोइंग फॉरवर्ड, एंड इमरान खान को भी, कि
ان سب کو دیکھنا پڑے گا. مطلب فار انسٹنس عمران خان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے اپنے آپ کو جس طرح سے پریزنٹ کیا دنیا کے سامنے، وہ جو کہ ان کی اصل حقیقت تھی وہ تو ہم جانتے ہیں، از اے ویری ماڈریٹ پرسن، لیکن ان کا جو امپریشن دنیا کے سامنے گیا کہ وہ ایک اسلامسٹ بھی ہیں، وہ ایک اینٹی انڈیا ہیں، وہ ایک بڑے ہائپر نیشنلسٹ ہیں، وہ سارا امیج جو ہے اس نے پاکستان کی پالیٹکس میں ان کی مدد کی ہوگی، لیکن اوور آل سیٹس آف سرکمسٹانسز میں دیٹ ڈڈنٹ ریئلی ہیلپ عمران خان ان پاکستان تحریک انصاف. عمران خان ان پاکستان تحریک انصاف suffered very heavily because of the image which عمران خان cultivated. دوسری طرف نیو دلی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سمجھنا پڑے گا جو وہ اس دفعہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ پاکستان کے اندر ایک لیجیٹیمیٹ پاپولرلی الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ اینڈ رول آف لا ہی ہندوستان پاکستان کے درمیان میں ایک بہتر کریڈیبل پیسفل ریلیشن شپ کی گارنٹی ہے. اور عمران خان کو انہوں نے جو اس لینس سے دیکھا کہ